أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين سيدنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى پھر بھی ذرا بلندر سلام یہ ماہ رمضان ہے، اسی حوالے سے ماہ رمضان میں نیت ضروری ہے۔ اگر ایک آدمی کو بالکل معلوم ہے کہ ماہ رمضان ہے، کیونکہ ماہ رمضان میں کوئی اور روزے کی نیت نہیں ہو سکتی، رمضان میں فقط رمضان ہی کی ہو سکتی ہے۔ اگر وہ جان بوجھ کے کسی اور روزے کی نیت کر لے تو نہ رمضان کا روزہ صحیح ہوگا نہ اس کا وہ روزہ صحیح ہوگا، دونوں باطل ہو جائیں گے، کیونکہ رمضان میں فقط روزے ہی رمضان کے۔ ایک اگر آدمی صبح کی نماز سے پہلے سو گیا، نیت نہیں کی سو گیا، اب وہ ظہر سے پہلے اٹھا ہے اور نیت کر لی ہے، واجب روزہ ہے، مستحب روزہ ہے، سارے روزے صحیح۔ کوئی بھی روزہ ہوگا اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ اگر ظہر سے پہلے اس کا بھی روزہ کل میں نے عرض کیا مغرب سے ذرا پہلے ہو سکتا ہے، اب آج بھی روزہ ہے ظہر سے پہلے ہے، اس کی نیت ہو سکتی ہے۔ ظہر سے پہلے بیدار ہو گیا، نیت کا نہیں، روزہ صحیح ہے۔ ہاں اگر ظہر کے بعد اس کی آنکھ کھلی ہے تو پھر بہتر ہے کہ اس روزے کو پورا کرے اور قضا ادا دے تاکہ اس کو سونے کی سزا ملے۔ بے جا سویا ہے لہذا اسے ایک روزہ مزید اس کا بڑھ جائے گا۔ برابر صلوات پھر بھی ایک مرتبہ برابر صلوات۔ میں نے آپ کے سامنے 19واں پارہ سورہ اعلیٰ کی پہلی 2 آیات کو تلاوت کیا ہے۔ کچھ گوشے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ دیکھتے رکھتے ہوں گے، بار بار بھی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ان میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو ضروری ہیں وہ پہنچانا ضروری ہے۔ اسی لیے آج میں نے اسی کی دوبارہ تلاوت کی ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے میرا حبیب سبے تسبیح بیان کرو۔ خوش ہونا چاہیے، آج ایک خاص بات سنانی ہے۔ سبے رسول خدا سے خالق فرما رہا ہے تسبیح بیان کرو، پاکیزگی بیان کرو، کمال بیان کرو۔ اس کا کمال بیان کرو۔ سبے اسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب کے اسم کی تسبیح کرو۔ اللہ اکبر۔ رب کون ہے؟ جو رب اعلیٰ ہے، رب اعلیٰ کی غور نہیں فرما رہے، رب
आला के इस्म की तस्बीह करो। अल्लाह का अपना आला कहना दलील है और हुक्म देना दलील है, इस्म भी आला है। यानी गौर नहीं फरमा रहे, इस्म का मेयार कम नहीं है, जो अपना मेयार बयान करके जिसका हुक्म दे रहा है, तो इस्म का मेयार कितना ऊंचा हो गया। अपने रब के इस्म की तस्बीह बयान करो, पाकीज़गी बयान करो, कमाल बयान करो, किसकी? इस्म की। थोड़ी सी बात अब मेरे साथ हो जाए। अल्लाह के अब अस्मा कहा जाता है कि 99 है, 99 नहीं, उसके कमाल की हद नहीं है, जो महदूद हो जाए वो अल्लाह नहीं होती। ये तो आम बातें जो बयान होती, अल्लाह महदूद नहीं। अगर उसके कमाल महदूद हो जाए, सिफात महदूद हो जाए, या सिर्फ 99 तक चली जाए, 100 भी पूरा ना, वो अल्लाह है। उसके कमालात की हद नहीं है, उसके कमालात एहसास से बाहर है, एहसास से बाहर है। जब बाहर है तो कितने नाम हो जाएंगे, जितनी सिफात होती जाएंगी, हर सिफत का अलग अलग नाम होता जाएगा। होगा या नहीं? अगर वो अलीम है तो इल्म का नाम अलीम आ जाएगा, हिकमत का नाम हकीम आ जाएगा, नुसरत का नाम नसीर आ जाएगा, समाज का नाम समी आ जाएगा, बसारत का नाम बसीर आ जाएगा। तो ये बयान मैंने किया थोड़ा सा उस दिन शादी की 40वीं की मजलिस में, थोड़ा सा मैंने बयान किया। फिर दोहराना, थोड़ा सा दोहराना है कि देखिए ये जितने अल्लाह के नाम हैं, अलीम है, समी है, बसीर है, कदीर है, ठीक है, जितने नाम हैं ये मुंह से निकले हुए नाम हैं, बोले हुए नाम हैं। शादी बोले, अगर आप इसे लिख लें तो ये लिखे हुए नाम हैं। लिखे हुए नाम मकतूबी होते, पढ़े हुए नाम मलफूजी होते। घबराया ना करेंगे, घबरा जाते हैं। पढ़े हुए मलफूजी होते हैं, लिखे हुए मकतूबी होते हैं। ये जो लिखे हुए नाम या पढ़े हुए नाम होते हैं, ये सिर्फ एक जात को जाहिर करते हैं, कमाल को जाहिर नहीं करते। ठीक है, खालिक लफ्ज़ इसमें खालिक, कोई खालिक है, उसको तो वो बयान करेगी कि कोई खालिक है, कैसा खालिक है, ये इस्म बयान नहीं करता। अल्लाह इस्म है, इलाह की तो निशानदेही करेगा, कोई इलाह है, लेकिन कैसा इलाह है, कैसी इबादत के लायक है, ये इस्म नहीं बताएगा। जब नहीं बताएगा तो फिर जरूरी है अल्लाह के लिए कुछ ऐसे अस्मा बनाए, इबादत वो करे, माबूद वो करे। इबादत कौन करे? अल्लाह आबिद नहीं, अल्लाह तो माबूद होगा। ये माबूद के लफ्ज़ कैसे सामने आएंगे? जब कोई इबादत करने वाला हो। अल्लाह इसमें अल्लाह इबादत नहीं करता, कोई और इस्म होने जरूरी है अल्लाह के। तो उसकी उस तरह इबादत करे कि माबूद को भी कहना पड़े इबादत कम करे। इसलिए ये अस्मा, ये जो मकतूबी है, इनकी तरफ इशारा नहीं है। इसलिए 14 फरमाते हैं नहनु अस्माउल्लाहिल हुस्ना, अल्लाह के वो अस्मा हम 14 हैं। अच्छी लगी बात या नहीं? शुक्र है अच्छी लगी। वह मुझे कहने लगे ये कहाँ लिखा हुआ है अल्लाह के अस्मा हम 14 हैं। मैंने कहा यार आप जरा ढूंढे मिल जाएंगे। जब वो मिले तो मुझे कहते हैं माफ़ी दिलवा दी। मैंने कहा मैं कहाँ से
معافی دلوا دو معافی. کہ جب مل گیا مولانا نے فرمایا کہ ہم یہ اللہ کے اسماء ہیں. یہ کہتا ہے معافی دلوا دے. میں نے کہا معافی ہو گئی جب آپ نے مان لیا. یہ لجپال ہیں, یہ جلدی گناہ معاف کرتے ہیں. اللہ ہم اللہ کے اسماء حسنہ ہیں. بس جب اللہ کے لا تعداد نام ہے, خوش ہو جائے میں جملہ کہنے لگا ہوں, لا تعداد نام ہے. اب اللہ نے کمال یہ کیا کہ ہر اسم کا الگ الگ مظہر بنایا, کیونکہ ضروری ہے کہ ہر اسم کا الگ الگ مظہر ہو. مثلا میں جو لکھا اور یہ عام لکھا ہوا کتابوں میں, ہر کتاب میں آپ اسے زیادہ جانتے. چاہیے بسم اللہ کہ القابضوں کا مظہر جناب اسرائیل کو بنایا. روح قبض کون کرتا ہے؟ جناب اسرائیل. تو القابض میں جتنی قبض کرنے کی قوتیں ہیں کس کے پاس ہیں؟ جناب اسرائیل کے پاس. یہ اس امر مجا لانے والا جناب اسرائیل. اور الباسطوں کا مظہر جناب میکائیل. باستمان رزق تقسیم کرنا وغیرہ یہ کس کے ذمہ ہے؟ جناب میکائیل. اور اسرافیل العلیموں کا مظہر ہے. یہ روح بھونکنا زور بھونکنا کس کا کام ہے؟ اسرافیل کا. اور جناب جبریل کس کے مظہر ہے؟ الحفیظ کے. اللہ کا نام ہے حفیظ. اس حفیظ کا مظہر کون ہے؟ جناب جبریل. یہ سارے ایک ایک اسم کے مظہر ہیں. اللہ نے خوش ہو جائیں شادی, اللہ نے کمال یہ کیا سارے اسماء کو سمیٹ کے اس میں اللہ میں جمع کر دیے اور 14 کو اس میں اللہ کا مظہر بنا. کتنی بڑی بات. جانشین رسول وہ ہوگا جو اس میں اللہ کا مظہر ہو. جلالیہ و جمالیہ جتنی صفات الہیہ ہیں وہ کل کی کل کس اسم میں ہیں؟ اللہ. اسم اللہ میں ہے اور 14 کو اس اسم اللہ کا ہے. کیا اس میں اللہ کے کمال نہیں ہوں گے؟ تو اس اللہ کے کمال کے مظہر کون ہے؟ میں کیا کہتا یہ مظہر ہے خدا کی قسم. اب ایک جملہ کروں, چونکہ یہ مظہر ہے اس مظہریت میں اپنی جمع الوہیت کو اس کمال تک لے جائیں گے کہ الہ کو کہلائے گا سامنے یہ ہو. غور نہیں فرماتا اس کا الہ ہونا کن کے ذریعے سمجھا جائے گا؟ خدا جانے کا وہ بیان الوہیت کیا ہے, وہ جمع الوہیت کیا ہے ان 14 میں. جیسے کس کی پہچان ہوتی ہے؟ اللہ کی. ان کا علم ہی تو اس کا علیم ہونے کا ثبوت ہوگا. ان کا علیم ہونا اس کے کس کا علیم ہونے کا ثبوت ہوگا یا نہیں؟ ان کی قدرت اس کے قدیر ہونے کا ثبوت ہوگی یا نہیں؟ ان کی حکمت اس کے حکیم ہونے کا ثبوت نہیں. جب ان کی حکمت ان کا اللہ کے حکیم ہونے کا ثبوت ہے پھر میں لفظ ضرور کہوں, کل بھی دہرایا آج بھی, پھر یہ حکیم نہیں حکمت ہے, علیم نہیں علم ہے. کیا بنا دیا؟ مظہر بنا دیا اس میں اللہ کا. اسی لیے اللہ نے ہمیں اسم جب بنایا تو آپ کہتا کیا ہے؟ فَسَبِّحْ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ. ابھی یہاں ایک بحث ہے. کل میں نے لغت کی کل ایک بحث کی تھی. لغت کی بحثیں اچھی لگتی ہیں یا نہیں؟
اللہ کرے اچھی لگے، چونکہ مجھے تو اچھی لگتی ہے، اس میں دلیل موجود ہوتی ہے۔ اب یہ جو کل 2 دن سے میں بحث کر رہا ہوں کہ بے 12 معنی کے لیے آتی ہے، بے حرف بے، یہ بے کے نیچے نقطہ ملا کے یہ کس کے لیے آتی ہے؟ 12 معنی کے لیے۔ آپ جس کی بحث کر رہی ہے توجہ فرمائیں، شکر ہے، یہی توجہ، اچھی بات ہے۔ آج یہ بے مصاحبت کے لیے آتی ہے، ساتھی کے معنی میں آتی ہے یا ساتھ کے معنی میں آتی ہے۔ مصاحبت معنی ساتھی، اسی مصاحبت سے ہے صحابی، صحابی معنی ساتھی، اصحاب، ساتھی، تو مصاحبت معیشت کے معنی میں میم عین ما، میم عین ما، یہ بے جو آتی ہے یہ معیشت کے معنی میں آتی ہے، معیشت کے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ جہاں بھی اللہ نے تسبیح کا حکم دیا ہے وہاں حمد کی ماہیت ہے۔ اچھا کیسے بڑا فرمائیں؟ کیسے؟ جہاں تسبیح پڑھی جاتی ہے وہاں حمد بھی ساتھ ہو، کیسے؟ ہاں آتا ہے جناب، آسان ہے، سبحان رب العظیم، یہ باب حمد، یہ بے کس کی آئی ہے؟ اور نہیں فرما رہے یار، کیوں کرتے ہیں؟ بات روز کی ہے مگر سمجھ نہیں آئی۔ سبحان رب العظیم، باب حمد، سبحان ہے میرا رب جو عظیم ہے، سبحان تسبیح آ گئی اور اس کے ساتھ کیا آ گئی؟ باب حمد، اور اس کی حمد کے ساتھ تسبیح ہے۔ بہت بڑی بات ہوگی اگر آپ متوجہ ہوئے۔ سبحان رب العظیم باب حمد، سبحان ہے وہ اللہ جو عظیم ہے میرا رب، اور اس کی حمد ہے۔ معلوم ہو گیا جب بھی تسبیح ہوتی ہے تسبیح کے ساتھ حمد کا ہونا ضروری ہے۔ پھر سجدے میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان رب الاعلی باب حمد۔ میں جملہ کہوں، جو باب حمد نہیں کہتے تسبیح مکمل نہیں کرتے۔ قولی فرما رہے کوئی ہیں جو پڑھتے نہیں ہیں نہ حمد کو، حالانکہ یہ بے کس کے لیے آتی ہے؟ مائیت کے لیے، ادھر سبحان کا ہو اس کے ساتھ اس کی حمد بھی ہو۔ اگر ایک جملہ میں کیوں آپ خوش ہو جائیں۔ اب جب حمد ضروری، ابھی بحث کرتے ہیں، حمد ضروری ہے تسبیح کے ساتھ، اے اللہ پھر سرکار دو عالم کو صرف تسبیح کا حکم دے رہا ہے، حمد کیوں نہیں کہتا؟ تسبیح کا تو حکم دے رہا ہے، حمد کا حکم کیوں نہیں دیتا؟ گورے فرما رہے پلٹ کے فارغ جواب آتا ہے، تسبیح ہی تو محمد پڑھ رہا ہے، اس کا ہر قول ہی تو میری حمد ہے۔ گورے فرما رہے یہ تسبیح کون کس کو حکم دیا؟ سرکار دو عالم کو حکم دیا ہے۔ اب اسی تسبیح اور اس کے لیے پھر رسول پاک کو دونوں چیزوں کا حکم پھر آیا ہے رسول پاک کو۔ اب میں شکر ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، میرا حبیب جب اللہ کی نصرت اور فتح آئے گی، یہ اذا حرف اذا اگر اسم پر داخل ہو، اسم پر، تو یہ اچانک کے معنی میں آیا، فجائیہ کہتا ہے امر ناگہانی، فوراً، فوراً۔ اچھا نہیں لگا؟ جب اذا اسم پر داخل ہو تو ناگہانی کے معنی میں آتا ہے، جب فعل پر داخل ہو تو فعل
اذا جاء نصر اللہ، جا کیا ہے فعل، اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو جب فعل میں داخل ہوتا ہے تو جس نے آگے آنا ہے اس کے کمال کے وقت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ کمال کا وقت ہوگا جب اللہ کی نصرت آئے گی۔ پوچھا کیا مانا وہ نصرت کیا ہے؟ فرمایا ظہور امام زمان۔ یہ کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ، یہ نصر اللہ کیا ہے؟ جب اپنے کمال کے وقت میں آئے گی کیا ہوگی؟ ظہور امام زمان۔ یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ یہ نصرت ہے، نصر ہے اللہ کی۔ اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی نصرت آئے گی۔ اور نہیں فرمانا امام ناصر نہیں ہوتا، نصرت ہوتا۔ نصرت ذات کی نہیں ہوتی، نصرت مشن کی ہوتی ہے، اللہ کے مشن کی۔ جو اللہ کا مشن ہے اس کی نصرت کون کرے گا؟ امام۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب فتح اور نصرت آئے گی جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا۔ رأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو دیکھے گا امام زمانہ کے ظہور کے وقت لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ رأیت الناس، دیکھے گا کون ہے؟ رسول۔ رأیت الناس یدخلون فی دین اللہ، اللہ کے دین میں لوگ داخل ہوں گے۔ جب جناب عیسیٰ علیہ السلام نقیب بن کے کہیں گے او نصرانیوں حجت خدا آ گیا، اللہ جانے کتنے نصرانی اب تک لوگ خبر ہی نہیں۔ انا عیسیٰ ابن مریم، میں کہہ رہا ہوں یہ بقیت اللہ فی العالمین ہے، حجت خدا فی العالمین ہے، اسے مانو۔ ہزاروں کی تعداد میں ان کے حجاب ہٹ جائیں گے اور وہ داخل دین امام میں داخلہ شروع ہو جائے۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، دیکھیں گے لوگ فوج در فوج داخل ہو جائیں گے دین میں۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ فسبح بحمد ربک، رسول شکرانے میں تسبیح بھی پڑھ اور حمد بھی کر۔ اور نہیں فرما رہے ہیں فسبح، کس کو کہا جاتا ہے؟ کیونکہ میرے امام کا ظہور ہو گیا ہے، رسول اس ظہور کی خوشی میں فسبح بحمد ربک۔ معلوم ہوتا ہے تسبیح ہمیشہ امام کی ہوتی ہے، اور کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ حمد کے ساتھ۔ اور حمد کون کرنے والا ہے؟ یہی وجہ ہے جب تسبیح حمد کے ساتھ ضروری ہے تو واجب ہے اللہ کے لیے اول مخلوق بنائے ہی محمد۔ اور نہیں فرمایا ہے پہلی مخلوق جو بنائے وہ ہو ہی محمد۔ اس لیے سرکار نے فرمایا میں اکیلا محمد نہیں، ہم سارے محمد۔ حمد نعمت پہ ہوتی ہے، نعمت پر۔ امام کا ہر قول وجود نعمت ہے، اب جنہوں نے نعمت کو کفر سے بدلا جہنم، ان کے لیے کیا ہوگا؟ ہمیشہ کے لیے سبے پہ ہم ربے کا واستغفر ہو۔ کتنی بڑی بات ہوگی، تسبیح پڑھو اپنے رب کی شکرانے میں۔ آج باب حجاب الہیہ کھلے ہوئے ہیں، ظہور امام زمانہ ہو گیا ہے، جس کا توحید خود منتظر تھی آج منتظر آ گیا۔ سبے پہ ہم ربے کا، اپنے رب کی حمد اور تسبیح، تسبیح و حمد یا صرف تسبیح کہی، کیونکہ حمد کرنے والا کون ہے؟ خود محمد۔ اسے سرکار فرماتے آسمان پہ میرا نام احمد تھا، یہاں محمد ہے۔ اور نہیں فرمایا احمد کے معنی حمد کرنے والا،
جب وہاں یہ احمد تھا تو پھر محمد کون تھا؟ سمجھ نہیں آتی جی آپ کیا کرو یار، محمود کون تھا؟ اب تو سمجھ آئی یار۔ بس پھر ہو اب ان مومنین جو اس کے گروہ میں داخل ہو گئے ان کے لیے بس پھر ہو، اسے استغفار کرو۔ یہ تو ہمیں بتانے کے لیے بات، جو بھی ان کے فوج میں داخل ہو گیا مومن گناہ کل بھی میں نے وہ آیت جو پڑھی تھی وہ درمیان میں رہ گئی، اب کیا کریں باتیں درمیان میں رہ جاتی ہیں، اسی لیے فرمایا جب تم ان سے محبت کر لو گے اور ان کی حسنہ یعنی ولایت کو مان لو گے، اللہ کیا کرے گا؟ ان اللہ غفور شکور، اللہ گناہ بھی بخش دے گا، شکریہ بھی ادا کرے گا۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے خدا کی قسم، نمازوں پہ شکر گزار نہیں ہوتا، نہیں فرما رہے، نمازوں پہ اللہ شکر گزار نہیں ہے، ولایت علی پہ شکر گزار ہے، محبت علی پہ شکر گزار ہے۔ بس ایک بات تھوڑی سی کر کے مجھے مقصد کی طرف آگے بڑھنا، اب یہاں پہ یہ توحید کے محافظ کون ہوں گے؟ سب پہ جب ان کی تسبیح ہوگی تو وہ تسبیح کس کی کہلائے گی؟ یار ان کی ہر بات، ان کا ہر کمال تسبیح ہوگا اللہ کی۔ میں جملہ کہوں، جب ان کا ہر کمال تسبیح ہوگا اللہ کی، پھر 14 کے لیے ترک اولا بھی نہیں دیں گے۔ نبیوں میں ترک اولا کا تصور کہا گیا، لیکن یہاں ترک اولا بھی نہیں سنا، ترک اولا چلو جو ہے اس پہ پیش کریں گے یا وہ بھی نہیں۔ پھر یہ حفاظت، اس کی حفاظت کن کے ذریعے ہوگی؟ ان اسماء کے ذریعے، ان اسماء کے ذریعے۔ بس ایک شخص آتا ہے، یہ منصور دوانکی کا زمانہ ہے، منصور عباسی ایک گزرا ہے، نام سنا ہوگا۔ اس کے زمانے میں ایک دہری آدمی تھا جود بن درہم، یہ بڑا اس نے اسلام کے خلاف بڑی جماعتیں بنا رکھی تھی اور بڑا بدعتیں بنا رکھی تھی، آخر اسے عیدین تو اسی کو، تو یہ دہریہ تھا، تو اسی منصور نے اسے سزائے موت دی تھی، اسی جو ڈبری یہ بڑا شرارتی۔ آپ کو واقعات تو آتے ہیں اور آنے چاہیے، صرف میں ریہرسل اس لیے کہ دہرائی جائے گی، ذہن میں وہ بات نہیں ہو جائے گی۔ اس نے مٹی اور پانی ملا کے ایک شیشی میں رکھا تو اس میں کیڑے پیدا ہو گئے، اس نے کوئی اپنے ہم نوا بھی بنا دیے، ان کو دکھایا کہ جب کیڑے بڑے ہو گئے چلنے لگے تو کہتا ہے ان کیڑوں کا خالق میں ہوں، ان کو میں نے پیدا کیا۔ انہوں نے کہا بے شک تم نے پیدا کیا، وہ بھی اسی طرح ہوگا، میں نے پیدا کیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نے پیدا کیا۔ یہ کہتا ہے میرے دل میں تذبذب ہے، میں تو کہہ رہا ہوں جو نمائندہ توحید ہے چھٹا امام وہ کہے گا تو پتہ لگے گا۔ کیڑوں والی بوتل لے کے، کیڑوں والی بوتل لے کے امام کے پاس آ کے بیٹھے، سرکار نے فرمایا جو کیسے آیا؟ صحیح یہ دیکھیں یہ کیڑے ہیں، ان کا میں خالق ہوں، ان کو میں نے پیدا کیا۔ سرکار نے فرمایا کیا کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہے؟ صحیح ان کا خالق میں ہوں۔ جب کہا نا ان کا خالق میں ہوں، پھر امام نے فرمایا اچھا بتا ان میں نر کتنے ہیں؟ خوش نہیں ہوئے ہیں؟ اگر تو خالق ہے، غور نہیں فرما رہی ہے باتیں، اگر آگے گہرائی میں جائیں تو کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی ہیں۔ ان میں نر کتنے ہیں، مادہ کتنے؟ اس نے کہا یہ تو مجھے معلوم نہیں، کہا پھر ٹھوکا میں خالق ہے۔ اچھا اگر وہ کہتا میں خالق ہوں،
ان کو دیکھ کے بتا ہر ایک کیڑے کا وزن کتنا ہے. ان میں دیکھ کے اندازے سے بتاؤ کہ ان میں ہر ایک کا وزن کتنا ہے. کہتا ہے یہ بھی مجھے معلوم نہیں ہے. امام نے فرمایا اچھا اگر دیکھیں یہ دلیل کس کی طرف سے آ رہی ہے؟ عام بات نہیں ہے. اگر تو ان کا خالق ہے جدھر یہ چل رہے ہیں تو حکم دے تیرے حکم پر ادھر چلنا شروع کر دے. کہتا ہے میں تو ان کی زبان ہی نہیں جانتا. حکم کا آخر میں امام نے جب وہ بالکل بحث ہو گیا علمی طور پہ مفلوج ہو گیا سرکار نے فرمایا اگر تو کہتا ہے میں ان کا خالق ہوں تو ان کی شکل بدل دے. شکلیں بدل دے. کہتا ہے یہ بھی مجھ سے نہیں ہو سکتا. سرکار نے فرمایا سن میں جانتا ہوں ان میں نر کتنے ہیں. اگر میں حکم دوں میرے حکم پہ یہ چلنا شروع کر دیں گے اور میں چاہوں کہ میں ان کی شکلیں بدل سکتا ہوں. چاہوں تو میں ان کی شکلیں بدل دوں. یہ کہہ کے امام نے فرمایا یہی سے تو پہچان تو جو دہریہ ہے جن کے آئے ہوئے ایسے ہوں بھیجے بنا کے بس یہی تک پہنچ کے کل ایک بات چھوٹی سی جو ضروری ہے میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ سماعت فرمائے حضرات تشریف فرمائیں. اب میں آئے سورہ اعراف کی 180 نمبر آیت پڑھ کے اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں. نواں پارہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلِلَّهِ اسماء الحسنى. شاید آپ نظر آ پائے اسماء الحسنى. اللہ کے لیے اسماء حسنى ہے. کوئی نام ہے وہ نام آپ کو پتا میں نے بتا دی 14 اس کے نام ہیں. یہ کہتے ہیں ہم اسماء اللہ الحسنى ہیں. آگے اللہ کیا فرمایا فَادْعُوهُ بِهَا. جب بھی تم اللہ کو پکارو ان کے ذریعے پکارو. پکارو کس کو؟ اللہ کو. بہا ان اسماء کے ذریعے. جب بھی کوئی پہچان لینی چاہو اللہ کی ان کے ذریعے لو. میں جملہ کہتا ہوں جب بھی اس کی پہچان لو ان کے ذریعے لو. یہ معیار پہچان الہی ہے. اللہ کے پہچاننے کے معیار کا نام آل محمد. اگر تم پہچاننا چاہتے ہو نا اللہ کو کہ اللہ کس معیار کا ہے کن کو دیکھو آل محمد کو دیکھو. فَادْعُوهُ بِهَا. انہی کے ذریعے سے اللہ کو پکارو اللہ کو پہچانو اللہ کو سمجھو. ساری سمجھ کے ذریعے ہوگی ان کے ذریعے. اگر آپ گھبرائیں نہیں تو ایک جملہ کہیں جب ان کے ذریعے اس کو سمجھنا ہے تو پھر پہلے کن کو سمجھنا ہے. اب ناراض ہو جاتے میں کیا کروں. پہلے اللہ نہیں سمجھا جائے گا. پہلے انہیں سمجھنا ہو انہیں. اس لیے میرا امام باقر علیہ السلام یہ جملہ فرماتا ہے لا تقدروا عظمت اللہ بقدر عقولکم یا علی قدر عقولکم. دونوں لفظ ہیں. اپنی عقلوں کے مطابق اللہ کی عظمتوں کا اندازہ نہ کیا کرو. تمہاری عقلیں نہ کہہ سکیں. لا تقدروا عظمت اللہ. اللہ کی عظمت اپنی عقلوں کے ذریعے اس کا اندازہ نہ کرو. فتح
ادراک میں نہیں آتا، غور نہیں فرما رہے۔ اب کیا کریں؟ ان اردتم ان تذکروا عظمت اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کی عظمت کا اندازہ لگاؤ، انظروا فی عظیم خلقہ، ہم 14 کو پہچان لو، اس عظیم خلق میں تدبر کرو، تفکر کرو، تمہیں توحید کا کمال مل جائے۔ دیکھنا کن کو ہے؟ ان غور نہیں فرما رہے۔ جب ان کے ذریعے توحید کی پہچان ہے، پھر نجات ان کی پہچان پر ہے۔ اگر آپ خوش ہو جائیں، میں ہمیشہ جملہ کہتا ہوں کہ اللہ نے بھی نجات کے لیے چھوٹ دے دی ساری زندگی کی۔ بچپنے میں پہچان لو، جوانی میں پہچان لو، بڑھاپے میں پہچان لو، ہائے ہائے ہائے، آپ تو سمجھ گئے، آخری رات پہچان لو، ہم ہور بنا دیں۔ خوش ہو جائے گا بابا۔ اس پر ایک بحث میں نے زیارت بادشاہ کے حوالے سے تیار کی ہے، وقت ہے میں بیان کروں۔ تو اب کہتا ہے فَدْعُوهُ بِهَا، بس یہ کہہ کے اب اللہ فرما رہا ہے، یہ سنانی ہے جناب آپ۔ آگے فرماتا ہے وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي، توجہ ہے، شکر ہے، شکر ہے، فی اسماء، میرا حبیب واقع مانے اور ضرور، ذرا ضرور، ذر فعل امر ہے، یہ امر فعل امر، ضرور میرا حبیب قطع تعلق کر دو، منہ موڑ دو، چھوڑ دو ان لوگوں کو جو ان ناموں میں الہاد کرتے ہیں۔ یلحدون فی اسمائہ، تو اللہ کے اسماء میں کیا کرتے ہیں؟ الہاد کرتے ہیں۔ الف لام ہے حلوے بانی، الف لام الہاد۔ الہاد کے معنی کیا ہے؟ بیٹھے الہاد اسی سے ملحد ہے، ملحد، میم لام ہے حلوے والی دال، ملحد الہاد کرنے۔ اب اس کا ترجمہ میں سناتا ہوں۔ میرا حبیب ان سے تعلق کبھی نہ رکھو، جب اللہ کہہ رہا ہے تعلق نہ رکھو، اللہ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ تعلق رکھے اور ہمیں کہے نہ رکھو، کیوں؟ پہلے خود تعلق توڑا تبھی تو ہمیں حکم دیا۔ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، کیا مطلب ہو؟ جنت میں تو بھیجوں گا ہی نہیں، تعلق والے بھیجیں گے۔ کوئی بے تعلق ہو جاؤ، وزن عمر چھوڑ دو، بے تعلق ہو جاؤ، جو میرے اسماء میں الہاد کرتے ہیں۔ اب الہاد کے معنی ہیں ان کا انکار کرتے ہیں۔ حوصلہ ہے، جن کو ہم نے امام بنا کے بھیجا ہے ان کو نہیں مانتے۔ ذرا حوصلے سے دوسری لفظ کو میں بولا لفظ کہوں، ان کی بجائے خیر اسد کو ان کا مقام دے دے۔ خوش ہو جائیں گے، آج سمجھ آ گئی۔ اب تو سمجھ گئے نا کہ کدھر اشارہ خالق الہاد کرتے ہیں اس کے اسماء میں۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، رسول تو بے تعلق ہو جا ان سے، جنہوں نے ان سے انکار کیا، ان سے ہم نمٹ لیں گے۔
जाने ये जाने। अब अल्लाह ने इल्हाद कहा, इल्हाद, इल्हाद कैसे मुश्तक है? हाँ माशाअल्लाह आनी चाहिए, ये लफ्ज़ तो आसान है। इल्हाद लहेद से मुश्तक है, लाम हे लाम, लहेद। अजय समझ नहीं आई? लहद के माने क्या है? कब्र। लहद माने कब्र। मालूम है अल्लाह ने मिसाल ही इनके इनकार की ऐसी दी है जैसे रोज देखिए अल्लाह के हाँ ऐसी लफ्ज़ें हैं जो हर आदमी को जिसकी जरूरत है ताकि आले मोहम्मद का इनकार ना हो सके। लहद के माने कब्र। कब्र की देखिए मुसलमानों में या अरब में ये दो किस्में कब्र की कितनी किस्में हैं? दो। एक कब्र को कहते हैं सदरी, स्वाद डाल रही है सदरी, और एक होती है सामी। सामी पगली नहीं, सामी है तो सामी नहीं, पगली ये पंजाबी है पगली पंजाबी हमारे यहाँ कहते हैं। एक होती है सदरी और एक होती है कब्र सामी। सामी समझते हैं? तो सदरी, सदरी वो कब्र होती है जो बिल्कुल दरमियान में होती चाहिए, जो आम रिवाज है यहाँ वादी हुसैन में भी है कि ऐसे बनाते हैं, उसी में मैयत को जसद को लिटा देते हैं, ऊपर बंद कर देते हैं। इस कब्र को कहते हैं सदरी। ठीक है, इधर उधर जाए आपको समझ ये कब्र कहलाती है सदरी। एक होती है सामी। अब यहाँ रिवाज नहीं है, जहाँ पहाड़ी इलाके हैं या सख्त जमीनें हैं, शायद ही वहाँ आपके इलाके में ये इसकी पहले थी, आपको पता नहीं है या नहीं, सीधे खोद के फिर एक किनारे में सही फरमा है, अरब में आप भी है, वो किनारे में अंदर खोद के उस मैयत को वो अंदर कर देते हैं। लहद के माने हैं, लहद के माने हैं कब्र के, और लहद का दूसरा माना है लुग़वी एतबार से तीर का निशाने से हट जाए, जो निशाने से हट जाए वो तीर लहद कहता है। अब यहाँ मिसाल क्या दी? खोदा तो सीधा, लिटाया कोने में, जो असल से हट जाए है। अब लहद की मुलहद किसे कहते हैं? जो असल से हट जाए, असल से हट जाए उसको कहते हैं मुलहद। अब ये जो इधर वाली कब्र बनाई है इसको कहते हैं सामी। सदरी सामने वाली कब्र, सदरी को कब्र कहते हैं, सामी वाली कब्र को लहद कहते हैं। वो जो कोने में होती है सामी वाली, इसको कहते हैं लहद। अगर आप खुश हो जाए तो मैं जुमला कहता हूँ, समझना आपने है। इसीलिए अल्लाह ने दो नूरों को दोनों कब्रों का नमूना बनाया। सरकार अमीरुल मोमिनीन की कब्र मुबारक सदरी है, सरकार दरमियान में है, दाएं जनाबे नूह है, बाएं जनाबे आदम है, बाएं जनाबे नूह है। जनाबे अली की कब्र मुबारक सदरी है, सदरी। और रसूल खुदा की कब्र जो है वो सामी है, वो लहद है, ना कोई दाएं है ना कोई बाएं। तावीज़ उस लहद के ऊपर बनता है, वो जहाँ वो है ना, वो जो दरमियान में वहाँ तावीज़ नहीं बनता। तावीज़ कहाँ बनता है?
جہاں سرکار کو وہ اس اندر لٹایا ہے، جیسے ہے سب ہمارے لیے یہ مثالیں تو ہمارے لیے، لیکن ہم لوگ گھر اس لیے لے جاتے ہیں تاکہ دنیا کے سامنے حقیقت سامنے آ جائے۔ اب معلوم ہوا کہ لہے تو اس کو کہتے ہیں کہ جو اصل سے ہٹی ہوئی ہے۔ اب ملحد کون ہوگا؟ جو اصل سے ہٹ جائے۔ اب اللہ کہتا ہے ان کو چھوڑ دو جو میرے ناموں سے ملحد ہو جائے، جو میرے ناموں سے انکار کر دے، رسول ان کو چھوڑ دو۔ ان کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، ختم کر دو، کیونکہ یہ ملحد ہو گئے۔ اب اس کی سزا بھی ابھی سناتا، ابھی میں بتاتا ہوں۔ اس لیے کہ شرک اور الحاد میں کیا فرق ہے؟ شرک میں کسی کو شریک کیا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، رسول کے ساتھ کسی کو شریک کیا، شریک جو بناتے ہیں امام کے ساتھ اصل کسی کو شریک کیا، تو کیا مطلب ہوا؟ دونوں مانے گئے، اصل بھی مانا گیا، شریک بھی مانا گیا۔ اس لیے تم کہتے ہیں وحدہ لا شریک لہ۔ شریک میں کتنے مانے جاتے ہیں؟ یہ کیوں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ پریشان ہو گئے۔ میں نے حالانکہ میں کر رہا ہوں، شریک اصل کے ساتھ کسی کو ملا دینا شریک ہوتا، اصل بھی مانا جائے اور شریک بھی مانا جائے، یہ تو ہو گیا شرک۔ اور الحاد کیا ہے؟ کہ اصل ہی نہ مانا جائے۔ یعنی جس کو میں نے علی کو امام بنا کے مانا بھیجا ہے وہ نہ مانا جائے، وہی ملحد ہے۔ کون ہے؟ جو میرے اسماء میں الحاد کرتے ہیں، اسماء میں چھوڑی بنا رہے۔ رسول فرماتے ہیں اسے دنیا میں چھوڑ دو، جنہیں دنیا میں چھوڑ دیا جائے وہ آخرت میں کب ملایا جائے؟ لیکن نہیں کرتے۔ اس لیے شرک اور الحاد میں یہ فرق ہے۔ کفر اور الحاد میں کیا فرق ہے؟ کفر کے معنی بھی انکار کیا، کفر کے معنی کیا ہے؟ نہ مانا، جن کو نہ مانا۔ اور الحاد کے معنی بھی اصل کو نہ ماننے کے، کفر کے معنی بھی اصل کو نہ ماننے کے۔ کفر کا تعلق بھی دل سے ہے، الحاد کا تعلق بھی دل سے ہے۔ جنہوں نے دل سے ان کو نہیں مانا ملحد ہو گئے۔ اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ چھوڑ دو ان کو جو الحاد کرتے ہیں، جن کے فی اسماء، تو معلوم ہو گیا نجات کا دار و مدار اسماء کو ماننے پر ہے۔ جب اسماء کو صحیح مانیں گے مومن، نہیں مانیں گے کافر، نہیں ملحد۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کیا ہو گیا ملحد؟ اور ملحد کی سزا کیا ہے؟ میں ابھی بیان کرتا ہوں۔ جناب عمار ابن یاسر کہتے ہیں کہ جناب علی علیہ السلام مسجد کوفہ میں بیٹھے ہیں، مجھے فرمایا عمار میری ذوالفقار لے۔ میں گیا اور سرکار امیر المومنین کی خدمت میں آ کے میں نے ذوالفقار دے دی۔ سرکار علی نے ہمیں ہاتھ رکھ کے دستے پر اپنا ہاتھ رکھا، یہ کہہ کے فرمایا عمار وہ باہر جاؤ۔ دروازے پہ ایک عورت اور ایک مرد ایک اونٹ کے بارے میں لڑ رہے ہیں، دونوں نے نہاد یا رسی کو پکڑا ہوا ہے۔ مرد کہتا ہے یہ میرا اونٹ ہے، بی بی کہتی ہے یہ میرا اونٹ ہے۔ عمار جا کے اس مرد سے کہو بدبخت ہاتھ چھوڑ دے، یہ اونٹ اس عورت کی ملکیت ہے۔ بدبخت تو اس کا مالک نہیں ہے، مالک عورت ہے، چھوڑ دے عورت کے ساتھ، جھگڑا نہ کر، اس کو دے دے۔ یہ آ کے جناب عمار نے ان کو کہا کہ بھائی امیر المومنین فرما رہے ہیں، یہ لفظ تیرے لیے استعمال کیے ہیں، چھوڑ دے، یہ عورت کا اونٹ ہے۔ اس نے کہا سرکار علی سے کہو ابھی ان کی تلوار سے جنگ جمل کا خون ٹپک رہا۔ ایسے وہی بات سمجھ آئی یا نہیں؟ ایسے لوگ بھی جنگ جمل ٹپک رہا ہے۔ یہی آ کے جناب عمار کہتے میں نے ابھی شروع کیا کہنا، سرکار ابھی پہلے سے کھڑے ہوئے تھے، جلال الہی کے
गजब में अमीरुल मोमिनीन आया और वो उस औरत के साथ झगड़ रहा था। फरमाया ओ मलून बदबख्त, ये औरत ये मालिका है, मुझे इसके हवाले कर दो। तकल्लम, बात करो, ऊँट बताओ, तुम किसकी मिल्कियत हो? फौरन उनने सलाम करके कहा सलाम अलैका या अमीरुल मोमिनीन, अना लिहाज़िहिल मरअति मुन्ज़ु 19 सानतन, मैं 19 साल से इस औरत की मिल्कियत हूँ। अब मैं ये मेरी अपनी फिक्र है, ऊँट क्या जाने साल गिनना। ऊँट कोई साल गिनते हैं? उसे खबर थी कि मुझे अमीरुल मोमिनीन पूछेगा। 19 साल से इसकी मिल्कियत है ये कह उसने इधर हाथ छोड़ा। सरकार अमीरुल मोमिनीन ने तलवार लेके बराबर करके एक ही बार में उस मलून के 2 टुकड़े करके फरमाया ये इमाम के हुक्म को न मान के मुल्हिद हो गया। ये वाजिबुल कातिल है। अल्लाह खुदा के लिए इलाज अस्माए हुस्ना में देना है। इनकी एहतियात करें। आज मुझे सही ने हुक्म दिया है उन शहजादों की, कल जनाब मुस्लिम का मैंने शहादत पढ़ी, खुदा के लिए रो लिया करें। ये वो शहजादे हैं, मैं जनाब मुस्लिम के 2 बेटों का की शहादत का जिक्र करता हूँ। एक की उम्र 7 साल, ओए कितनी उम्र है? 7 साल। दूसरे की उम्र 9 साल। छोटे का नाम इब्राहिम और बड़े का नाम मोहम्मद है। ये 2 शहजादे हैं जनाब मुस्लिम, ये भी कूफे में मौजूद हैं। जब जनाब हानी, अब मैं शायद इसे इमाम फरमा दूँ, हमारे घर में ऐसे रोया करो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे के लाश पे रोती है। जब कूफे में जनाब ज़ियाद ने मलून ने जनाब हानी बिन उर्वा को शहीद करा दिया, शहीद हो गए, उस वक्त मेरे इमाम ने जनाब हानी का घर छोड़ दिया, क्योंकि उन्हीं हानी बिन उर्वा के घर में जिनका मज़ार भी था, उनके घर में थे। दोनों बच्चों को लेके सरकार ने काजी शुरैह को बुलाया। काजी शुरैह का सरकार के ज़माने में भी ये काजी रहा है। फरमाया काजी तू ये मेरे दोनों है। जनाब मुस्लिम से दोनों शहजादे हवाले करके कहा काजी कोशिश करना इन्हें मदीने पहुंचाने की, शायद ये माँ से मिल सके। हाय अल्लाह, इन बात में यह होता है कि शायद माँ से मिल सके, कोशिश करो। ये कह के सरकार मुस्लिम पता नहीं कहाँ चले गए, इनके हवाले करके ये बच्चों को घर ले आए। रात का वक्त जो ही हुआ, इसने कहा कि अगर पता लग गया इतने ज़्यादा को जनाब मुस्लिम और उनके बच्चों के लिए, तो पूरे शहर में लोग तफ्तीश का भी झूठो कहा कि अगर कोई काजी पता लग गया तो ये मुझे कत्ल करा देगा। रातों रात इसने अपना इसका बेटा असद है उसको कहा, देखिए 50-50 दीनार दोनों शहजादों को दे के आधी रात के बाद कहा कि काफिला दरवाजा इराक से मदीने जा रहा है, खामोशी से जाके उस काफिले के हवाले इन शहजादों को कराओ ताकि ये मदीने पहुंच जाएंगे। कहूँ जुमला, जब असद लेके शहजादों को काफिला जा चुका, लेकिन अभी नजर आ रहा था, इसलिए कहा शहजादों को सामने काफिला नजर आ रहा था। 7 साल और 9 साल के बच्चे आधी रात रास्ता भी नहीं देखा, वो सामने जा रहा है, सीधे चले जाओ, उनके साथ जाके मदीने चले जाना। ये छोड़ के वापस आ गया, दोनों शहजादे चले। कहूँ जब कूफे से बाहर निकले रास्ता भूल गया, कभी किधर जाते हैं कभी किधर जाते हैं। इसी असर रोते आए, खुदा के लिए रोते आए थोड़े। इसी असना में जब दिन निकल आया तो एक आदमी जो मुलाजिम था गवर्नमेंट का, उसने देखा 2 बच्चे ऐसे बाहर फिर रहे हैं, तो उसने आके कहा कौन है आप? उन्होंने कहा जुर्म तो नहीं करे? कहा नहीं, बताओ आप कौन है? पर मैं हम अमीर मुस्लिम के बेटे। इसने
ایک دروگے کو بلایا، یہ اندر سے مومن تھا، کہا کہ ان بچوں پہ سختی کرنی ہے، گرم پانی دینا، وقت پہ پانی نہیں دینا، آدھی روٹی دینی ہے، زیادہ نہیں دینی، اور انہیں الگ الگ قید کرنا ہے۔ اب یہ رسول آیا اور آ کے اس نے 2 قید خانے تھے آمنے سامنے چھوٹے کو ابراہیم کو قید کر دیا اور اس کے سامنے محمد قید ہو گئے۔ روزانہ آتا ہے یہ، کوئی بات نہیں کرتا ہے بچوں سے، وہ جا کے پانی دیا، ایک روٹی دی، چلا گیا۔ سال گزر گیا، میں کیا کہہ رہا ہوں، ایک دن جب یہ آیا نا، ایک دن دماغ ثاقبہ میں ہے، دیکھا کہ محمد بڑے جو ہیں نا، پہلے ان کو کھانا دیا۔ سرکار نے کہا مجھے کھانے کی ضرورت نہیں، کل سے میں اپنے بھائی کو آواز دے رہا ہوں، مجھے جواب نہیں آیا، لگتا ہے میرا بھائی انتقال کر گیا۔ خدا کے لیے ذرا دروازہ کھول، میں اپنے بھائی کو حضرت اللہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے تو یہ نہیں مانا، کہتا ہے یہ روٹی رکھ دے، میں کل کھا لوں گا، لیکن مجھے بھائی ضرور ملا۔ جب اسے 2-3 مرتبہ بچے نے کہا تو اس نے کہا چلو، اٹھایا، اٹھ کے آئے، دروازہ کھولا، جو ہی دروازہ کھلا نا، محمد اندر گئے، کیا دیکھا، غشی میں پڑا 7 سالہ ابراہیم، کان میں جا کے کہا ابراہیم سلام ہو، میں محمد آیا۔ اٹھانا، اٹھ کے گلے لگانا چاہا، گر گیا، اتنی کمزور تھا، گلے لگایا۔ جب دونوں گلے لگے، دونوں بھائی گلے لگے، سال کے بعد بیٹھ کے تھوڑی باتیں کرنے لگے۔ یہ گیا کسی کام کے لیے مشغول، اندر دونوں نے کہا، بھائی محمد اور ابراہیم نے مل کے کہا، اس مشغول کو ہم بتا دیں ہم کون ہیں، یہی ہے، قتل کر دیں، سب سے زیادہ یہی ہوگا، انہیں بتا دیتے ہیں ہم کون ہیں۔ جو ہی یہ آیا تو انہوں نے کہا ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں، یہ ڈانٹنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے کہا ڈانٹو نہیں، ہماری بات سن لیں۔ اچھا کہنے کا بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اسے خبر نہیں تھی بچے کون ہیں۔ اب محمد نے کہا اتعرف محمدن، محمد مصطفیٰ کو جانتا ہے؟ خدا کے لیے جو رونا چاہتے میرے ساتھ، اتعرف محمدن، محمد مصطفیٰ جو نبی خاتم ہے ان کو جانتا ہے؟ کہنے لگا کیف لا عارف، کیسے میں اس کو نہیں جانتا، ہوا نبی ہی، تو میرے نبی ہیں۔ پھر کہا اتعرف علیًا، جناب علی کو جانتا ہے؟ یہ گھبرا کے کہتا ہے کیف لا عارف، کیسے نہیں جانتا، ہوا امامی، جب کہا نا میرا امام ہے۔ اب چھوٹے ابراہیم نے کہا اتعرف مسلم ابن عقیل، تو مسلم ابن عقیل کو جانتا ہے؟ خدا کا اس کی آہ نکل گئی، کہا جب سے وہ شہید ہوا ہے ساری رات میں روتا رہتا ہوں، فوراً جب یہ کہا نا میں روتا ہوں، دونوں نے مل کے کہا نحن ابنایا مسلم ابن عقیل، جس کو تو رات ساری روتا ہے اسی مسلم کے ہم بیٹھے، خدا کی قسم قدموں میں سر رکھ دیا، کہا جناب زہرا سے میری شکایت نہ کریں۔ حضرت مولانا سید اعظم میں نے بڑی زیادتی کی ہے، آپ کو وقت پہ کھانا نہیں ملا، آپ نے میں نے سختیاں کی، کہا نہیں کوئی اچھی بات نہیں، لے کے گھر آیا، گھر آ کے انہیں کھانا کھلا کے انہیں ایک انگشتری دی اپنی، کہ قادسیہ میں، قادسیہ ایک جگہ ہے ساتھی گلی میں بیٹھے، وہاں جا کے میرا بھائی رہتا ہے، وہ تک پہنچ جاؤ گے، وہ آپ کو مدینے پہنچا دیں گے۔ آدمی سے کہا کہ جاؤ اور جا کے انہیں اس قافلے کے پاس جا کر چھوڑو۔ پھر وہی رات کا وقت ہے، جو ہی وہ قافلے میں چھوڑنے کے لیے آیا، قافلہ جا چکا تھا، قافلہ جا چکا تھا، اب نظر آ رہا تھا قافلہ، قائد کے پیچھے چلے جاؤ، آگے بچے دوڑتے گئے، لیکن قافلہ جلدی سے باہر نکل گیا۔ یہ راہ بھول گئے، کوفے کی گلیوں میں پھرتے رہے، سورج جو ہی نکل آیا، انہوں نے کہا تو دن نکل آیا، کیا کیا انہوں نے؟ دیکھا ایک تالاب ہے، تالاب کے کنارے درخت ذرا گہرے پتوں والے ہوتے ہیں، اس میں ایک درخت ہے یا 2 درخت ہیں گہرے پتوں والے،
یہ دونوں شہزادے چل کے بالکل چھپ کے ان پدوں میں بیٹھے، قریبی حارث کا گھر ہے، حارث ملعون جو قاتل ہے ان بچوں کا، اس کی جو بیوی ہے وہ مومنہ تھی، اور اسی چشمے پر وہ آ کے پانی بھرتی ہے، جو ہی اس نے برتن ڈالا تو اس پانی میں دو عکس نظر آئے کہ دو بچے ہیں جن کا عکس نظر آ رہا ہے پانی میں۔ اب جو اس نے دیکھا دو بچے سہتے ہوئے بیٹھے، اس نے کہا کون ہے آپ؟ مجھولا کون؟ دونوں نے کہا انا غریب الوطن، ہم مسافر ہیں، نحن الیتامی، ہم یتیم ہیں۔ کہا کن کے بیٹے ہو؟ فرمایا ابنان مسلم ابن عقیل، ہم مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں۔ جب یہ نام لیا فوراً کہتی ہے شہزادہ میری مالکہ مومنہ ہے، اور ہم ان تک پہنچاتے ہیں، شاید وہ آپ کو مدینے پہنچا دے۔ یہ دونوں شہزادوں کو لے کے گھر آئی، مومنہ کو جب بتایا جناب مسلم کے بیٹے قدموں میں گر گئی، چومتی ہے جملہ کہوں، اس بیوی کو اتنا وقت نہیں لگا کہ کپڑے نئے پہنا سکے، انہیں غسل دے سکے، وقت نہیں ملا، صرف جلدی سے کھانا کھلا کے رات مغرب کا ہو گیا، انہیں کیا کیا ایک کمرے میں انہیں سلا دیا، بیٹو سو جاؤ، سو گئے۔ حارث رات کو ملعون آیا، حارث نے پوچھا کہاں گیا تھا؟ کہتا ہے مسلم بن عقیل کے بیٹے بھاگ گئے ہیں، کتنے گھوڑے مر گئے دوڑا دوڑا کے، ان کے پیچھے میں گیا مگر مجھے نہیں ملے۔ اس نے کہا تجھے کیا ملے گا؟ جناب زہرا کو کیا جواب دے گا؟ رسول خدا کو کیا جواب دے گا؟ یہ ملعون کہنے لگا جلدی کر مجھے کھانا دے۔ میں نے کھانا کھا کے جلدی سے یہ لیٹ گیا، خواب میں چھوٹے بیٹے نے باپ کو دیکھا، جناب مسلم آئے ہائے ہائے تاج اترا آ کے گلے لگا کے کہا ابراہیم کل تو میرے پاس آ جائے، محمد تو میرے پاس آ جاؤ گے جب خواب میں ملے گا۔ دونوں شہزادے چلا کے اٹھے، ہائے بابا، جب یہ رونے لگے گلے میں باہر ڈال کے، جب آواز بلند ہوئی تو یہ ملعون اٹھ گیا، اپنی بیوی سے کہتا ہے یہ بچوں کی رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اس نے کہا ہم چائے کے بچے ہوں گے، کہنے کا نہیں یہ یہی گھر میں سے آ رہے تھے۔ آخر اس ملعون نے آ کے وہی دروازہ توڑا، چار تالا تھا، تالا توڑ کے اندر آیا۔ اب آپ میری طرف دیکھیں، یا اندھیرے میں ہاتھ ایسے پھیلاتے ہوئے اس کے ہاتھ میں جناب محمد کے بال آئے۔ اللہ اکبر، جب اس نے پکڑا نا پوچھا کون ہے؟ فرمایا ظلم تو نہیں کرے گا؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا ہم مسافر ہیں، تیرے مہمان ہیں، ظلم تو نہیں کرے گا؟ اس نے انہوں نے وعدہ کیا نہیں کروں گا۔ فرمایا ہم مسلم کے بیٹے ہیں، بس یہ نام آنا تھا، کہوں جملہ یہ تمدن ثاقبہ میں ہے۔ اس ملعون نے ایسا تماچا مارا کہ جناب محمد کے دانت ٹوٹ گئے، ہائے ہائے، منہ سے خون منہ کے بل پر گر گئے۔ ابراہیم کو پکڑ کے اس نے مارنا شروع کیا۔ اجرکم علی اللہ، یہی حق ہے پرسہ دینا، ہائے ہائے اس بیوی کو، ہائے ہائے مار کے اس نے ستون کے ساتھ ان دونوں بچوں کو باندھ کے آ کے لے گیا۔ صبح سویرے اٹھ کے ان دونوں کو کھول کے جب گھر سے لے جانے لگا، اس کی بیوی سامنے آئی، جناب زہرا کو کیا جواب دے گا؟ تلوار چلائی، شہید ہو گئی، بیٹا آیا تلوار چلائی، غلام آیا تلوار چلائی۔ جب بچوں نے دیکھا کہ ان کو یہ قتل کر دیا ہے اس نے، تو یہ ہمیں کہاں چھوڑے گا؟ دریائے فرات کے کنارے لے آئے۔ بچوں نے کہا ہمیں بازار میں بیچ دے، جتنی تجھے رقم چاہیے زیادہ مل جائے گی۔ کہا نہیں۔ بچوں نے کہا ہمیں ابن زیاد کے پاس پہنچا دے۔ ملعون نے کہا نہیں۔ بچوں نے کہا اچھا 2 رکعت نماز پڑھ لی۔ ہائے ہائے ہائے، دونوں بچوں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس ملعون نے کہا جلدی کرو، اپنے چولے اتارو۔ میں جملہ کہوں، ہمارے پنجاب میں عام یہ چولے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ جب چولہ اتارنے میں دیر ہوئی نا، اس وقت میں جھڑک دے کے کہا جلدی کیوں نہیں کرتے؟ فرمانے لگے ہمیں چولہ اتارنا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ
تسلیت پہنچے نا، صبح کا وقت ہے، ہائے ہائے، جو ایک پانی ہے، ایک کسان جو پانی لگائے ہوئے دریا کے کنارے پر، یہ دونوں لاشیں قریب آئی نا پانی کے، تو ایک مزدور کی آواز آئی، کسان یہ میرے شہزادے ہیں،